बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ये पोइम जिसका नाम है लेडी लज़रस। इसको सिल्विया प्लैथ ने लिखा है। आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट डेट, की फैक्टर, स्ट्रक्चर, उसके बाद समरी, क्रिटिकल एनालिसिस करना है इस पोइम का, ताकि ये पोइम हमें थॉरली समझ आ जाए। लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन करती जाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। इसके अलावा सिल्विया प्लैथ और इनसे रिलेटेड डिफरेंट पोइम्स जो इन्होंने दी हैं, जैसे कि एरियल और डैडी, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स यूट्यूब पे मेरा चैनल है, जिसपे मैंने लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स जो हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये रहा। इस पे जब आप नोट्स PDF पे क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज की पोइम से, जिसका नाम है लेडी लज़रस। सिल्विया प्लैथ ने इसको लिखा है। सिल्विया प्लैथ जो है एक अमेरिकन पोइटिस्ट हैं और 20वीं सेंचुरी की पोइटिस्ट हैं। इनका जो ज़्यादातर वर्क होता है उसके अंदर आपको डिफरेंट थीम्स मिलती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डेथ, फेलियर और आइडेंटिटी, आइसोलेशन जैसी थीम्स ये अपने वर्क के अंदर इस्तेमाल करती हैं। ये जो पोइम है इसका भी सेंट्रल मैसेज जो है ये डिप्रेशन है, और डिप्रेशन कैन लीड टू सेल्फ डिस्कवरी, और वी कैन से डिप्रेशन कैन लीड टू डेथ। दोनों चीजें इसको कह सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो थीम है वो डेथ है, फेलियर और आइडेंटिटी है। डेथ क्यों है? क्योंकि सिल्विया प्लैथ जो है इस पोइम के अंदर बताती हैं कि जो लेडी लज़रस है, अगर वो मर भी जाए तो फिर वो दोबारा जिंदा होगी। और किस तरीके से वो आइडेंटिफाई करती हैं चीज़ों को, किस तरीके से वो फेलियर बताती हैं चीज़ों का, वो सारा आप इस वीडियो में देखेंगे। जो स्पीकर है जो इस पोइम के बोल रहा है वो सिल्विया प्लैथ खुद लगती हैं। इसके अलावा वो अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन का एक फरार ढूंढ रही हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये फ्री वर्स पोइम है। फ्री वर्स पोइम ऐसी पोइम होती है जिसके अंदर ना तो कोई राइम होता है, यानी कि उसके अंदर कोई रिदम मौजूद नहीं होता, और ना ही उसके अंदर कोई मीटर मौजूद होता है। हाँ, ये 63 वाले स्टैंजा हैं। ऐसे 63 स्टैंजा से मुराद ये ऐसे स्टैंजा जिनके अंदर 3 लाइनें हो, ना कोई मीटर मिलता है और ना कोई प्रॉपर रिदम है। फिर भी इसके अंदर आपको थोड़ा सा राइम मिल जाएगा लेकिन रिदम नहीं मिलेगा। इसको जब लिखा गया तो 20वीं सेंचुरी का टाइम पीरियड चल रहा था। इसको जब पब्लिश कराया गया है 1965 के अंदर इसको पब्लिश कराया। अगर डिटेल में देखें तो लेडी लज़रस जो है ये पोइम जो है इन्होंने सबसे पहले लिखी थी 1962 के अंदर, और इसके बाद इन्होंने 1 साल गुजरने के बाद सुसाइड अटेम्प्ट की 1963 के अंदर, और इसको पब्लिश कराया गया इनकी मौत के बाद 1965 के अंदर। सिल्विया प्लैथ की ये जो पोइम है लेडी लज़रस, बेसिकली वो अपने आप को लेडी लज़रस कह रही हैं, और वो बताती हैं कि किस तरीके से वो ज़िंदगी में पहले भी सुसाइड्स को महसूस कर चुकी हैं, और उनको लगता है कि हर दफ़ा वो मर जाएंगी लेकिन वो मरती नहीं हैं, और उनको लगता है कि अगर वो सच में मर भी जाएं तो भी वो दोबारा जिंदा हो जाएंगी। अगर पोइम के टाइटल के बारे में बात करें तो ये एक अलूड है। अलूड क्यों है? क्योंकि बाइबल के अंदर एक लज़रस आदमी की कहानी है जिसकी डेथ हो जाती है तो उसको दोबारा से री इनकारनेट किया जाता है, और उसको जीसस यानी कि हज़रत ईसा री इनकारनेट करते हैं, दोबारा यानी कि पैदा करते हैं, उसको दोबारा जिंदा करते हैं। तो लज़रस उसका नाम है बाइबल के अंदर। तो लेडी लज़रस जो है ये इन्होंने सिल्विया प्लैथ ने खुद इमेजिन किया और अपने आप को इमेजिन किया। पोइम खासी लंबी है लेकिन आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आई हैव डन इट अगेन, 1 in a year, 10 I manage it। यहाँ पे वो पोइटस कहती है कि मैंने फिर कर दिखाया, हर 10 सालों में से 1 साल में मैं ये कर पाती हूँ। अब क्या कर पाती हूँ? बेसिकली जो हमारा स्पीकर है, ये जो हमारी पोइटस है, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, और वो हर 10 साल में कहती है कि मैं एक दफ़ा सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ, यानी कि अपने आप को मारने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि मैं फिर बच गई हूँ और मेरे अंदर अभी भी जान बाकी है। सॉर्ट ऑफ वॉकिंग मिरेकल, यानी कि अपने आप को मौजज़ा कहती हैं। माई स्किन ब्राइट एज नाजीज लैम्प शेड, माई राइट फुट अ पेपर वेट, माई फेस अ फीचरलेस फाइन ज्यू लिनन। अब यहाँ पे वो बेसिकली क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि मैं एक जीता चलता फिरता मौजज़ा हूँ। मेरी जो स्किन है वो इतनी पीली हो चुकी है, जैसे कि हिटलर के टाइम पीरियड में जो नाजी लोग थे, जब वो जूइश लोगों को मारते थे, यहूदियों को मारते थे, तो उनकी खालें उखाड़ लेते थे, और उन खालों को उखाड़ने के बाद वो अपने लैंप बना लेते थे उनकी स्किन से, लैंप। और यहाँ पे सिल्विया प्लैथ कहती हैं कि मेरी स्किन भी बिल्कुल ऐसी ही सफ़ेद हो गई, और मेरे पैर ऐसा लगता है जैसे वो भारी हो गए हैं। पेपर वेट जो होता है वो पेपर के ऊपर रखा जाता है ताकि पेपर उड़े ना, वो वजनी पत्थर को कहते हैं। तो वो कहते हैं मेरे पैर बिल्कुल ऐसे हो गए, मेरा जो चेहरा है उसके ऊपर कोई तासुर आपको नज़र नहीं आते, और मेरा जो इस वक्त मेरी सूरत हाल है, मैं जो इस वक्त लग रही हूँ, मैं ऐसा लगती हूँ जैसे कि मुझे किसी ने कपड़े में लपेट दिया। जैसे कि कोई मर जाता है तो उसको कफन में लपेट देते हैं, या उसको मम्मी जब बनाना हो किसी चीज़ को तो उसको कपड़े में लपेट देते हैं। फिर वो कहते हैं
peel off napkin, oh my enemy, do I terrify. یہاں پہ وہ اپنی انیمی کو کہتی ہیں. انیمی بیسیکلی وہ ان لوگوں کو کہہ رہی ہیں جو ان کو بچانے میں مدد کر رہے ہیں, جیسے کہ ڈاکٹر, نرسز وغیرہ. اس سے پہلے میں بتا دوں کہ سلویا پلیتھ کی ابھی ڈیورس بھی ہوئی ہوتی ہے. وہ اپنی ڈیورس سے بھی ابھی باہر نہیں نکل پا رہی ہوتی, تو وہ اپنے شوہر کو بھی اپنا انیمی سمجھتی ہیں. وہ اپنے انیمی کو کہتی ہیں کہ یہ جو میرے اوپر کپڑا تم نے لپیٹا ہوا ہے اس کو ہٹاؤ, اور کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو اس لیے نہیں ہٹاتے. پھر وہ آگے فردر کیا کہتی ہیں, دا نوز, دا آئیز, پٹ اینڈ فل سیٹ آف ٹیتھ, دا سور بریتھ ول وینش ان اے ڈے. وہ کہتی ہیں کیا تم خوف کھاتے ہو میری اس ناک سے جس میں ایسا لگتا ہے کہ جان نہ ہو, میری آنکھیں جو کھڈے بن چکی ہیں, میرے دانت جو یعنی کہ ان کی پوری اتنی کمزور ہو چکی ہیں وہ کہ وہ پیلی بھی پڑ چکی ہیں, اور ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ ویزیبل ہو رہی ہیں, اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے کھڈا بن گئی ہوں, اور ان کے اندر سے منہ کے اندر سے ایک گندی سی بدبو بھی آ رہی ہے. وہ کہتی ہیں کہ تم اس چیز سے ڈر رہے ہو, یہ تو ایک دن کے اندر ختم ہو جائے گی. سون دا فلیش دا گریو کاو ایٹ ول بی ایٹ ہوم آن می. یہاں پہ سلویا پلیتھ کہتی ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں, اگر تم مجھے قبر میں دفن کر دو گے تو 1-2 دن کے اندر مجھے کیڑے مکوڑے کھا لیں گے, اور میری جو جسد ہے, میرا جو جسم ہے وہ جو ارتھ کو بلونگ کرتا ہے, یعنی کہ جو زمین میں ہی مل جانا ہے نا سب نے مرنے کے بعد, تو وہ 1 دن کے اندر ہی کھا لیں گے کیڑے مکوڑے. نیکسٹ لائن کے اندر وہ کہتی ہیں اینڈ آئی اے اسمائلنگ وومن, آئی ایم اونلی 30, اور میں ہستی مسکراتی ہوئی عورت 30 سال کی, اینڈ لائک دا کیٹ آئی ہیو 9 ٹائمس ٹو ڈائی, اور جیسے کہ بلی کے پاس 9 زندگیاں ہوتی ہیں مرنے کے بعد, اسی طرح میرے پاس بھی 9 زندگیاں ہیں. یعنی کہ ایک دفعہ مریں گی تو اس کے بعد انہیں لگتا ہے کہ وہ 9 دفعہ, جیسے بلیاں 9 دفعہ زندہ ہوتی ہیں ویسے وہ زندہ ہوں گی. دس از نمبر 3, واٹ اے ٹریش اینڈ انہیلیٹڈ ایچ ڈکے. اور وہ ساتھ ساتھ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کی تیسری زندگی چل رہی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہر 10 سال کے اندر ایک دفعہ میں یہ کوشش کرتی ہوں. پھر وہ اب یہاں پہ اس ٹینزا کے اندر اپنے ملنے والے جو ان سے ملنے آئے ہیں لوگ, ان کو کیا کہتی ہیں, واٹ اے ملین فیلامنٹس دا پینٹ کرشنگ کراؤڈ شوز ان ٹو سی می. اب وہ وہاں پہ بے شک نرسیں ان کو چیک کرنے کے لیے آ رہی ہوں, ڈاکٹر ان کو چیک کرنے کے لیے آ رہے ہوں, ان سے ملنے کے لیے عزیز و اقارب آ رہی ہوں, تو وہ ان کو کہتی ہیں کہ یہ کس طرح جیسے مونگ پھلیوں کو کرش کیا ہوا ہوتا ہے, تو جیسے وہ لگتی ہیں. یہ اتنا سارا کراؤڈ جو مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے, یہ کیوں دیکھنے کے لیے آیا ہے, انہوں نے کیا سرکس لگانا ہے یہاں پہ. آگے وہ فردر کہتی ہیں دیم انریپ می ہینڈ اینڈ فٹ دا بگ اسٹرپ ٹیز جینٹل مین اینڈ لیڈیز. کے اندر وہ کہتی ہیں کہ جیسے کہ کسی بھی چیز کو انکور, کسی چیز کو انریپ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے کوئی سرپرائز نکلتا ہے اور لوگ اس کو متوجہ ہو کے دیکھتے ہیں, اسی طرح انہوں نے میرے کفن کو کھولنا ہے اور میری اندر سے باڈی نکالنی ہے اور مجھے ایک عجوبے کی طرح دیکھنا ہے, جیسے لوگ ایک گفٹ کو, ایک سرپرائز کو دیکھتے ہیں. اور وہ جب اس کو کھولیں گے تو کیا دیکھیں گے, دیز آر مائی ہینڈ مائی نیز, میرے ہاتھوں کو دیکھیں گے, میرے گھٹنوں کو دیکھیں گے, اور میری اسکن کو دیکھیں گے, میری بون کو دیکھیں گے. بیسیکلی وہ اتنی ضعیف ہو چکی ہیں, ضعیف سے مراد یہ ہے کہ کمزور ہو چکی ہیں سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کے بعد, کہ وہ اپنے آپ کو بالکل ادمرا سا محسوس کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مجھے اس حالت میں دیکھ کے کیا کریں گے. اور آگے وہ کہتی ہیں نیور دا لیس آئی ایم دا سیم آئیڈینٹیکل وومن, دا فرسٹ ٹائم اٹ ہیپن آئی واز 10, اٹ واز این ایکسیڈنٹ. پھر وہ بتاتی ہیں کہ تاہم میں وہی عورت ہوں جو کہ مرنے سے پہلے ہوں, مرنے کے بعد بھی وہی ہوں گی, تو لوگ مجھے مرنے کے بعد دیکھنا کیوں چاہتے ہیں. اس کے بعد وہ یہ کہتی ہیں, یا سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کے بعد دیکھنا کیوں چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ جب یہ ہوا تھا, یعنی کہ میں موت کے اتنے قریب گئی تھی, تو میں 10 سال کی تھی, یہ ایک کار ایکسیڈنٹ تھا, یہ یوں کہے یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا. پھر وہ کہتی ہیں کہ دا سیکنڈ ٹائم آئی مینٹ ٹو لاسٹ اٹ آؤٹ اینڈ ناٹ کم بیک ایٹ آل آئی راک شٹ. یہاں پہ وہ کہتی ہیں اور دوسری دفعہ جب میں نے مرنے کی کوشش کی یا سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تو مجھے لگا کہ اب تو میں واقعی مر جاؤں گی, لیکن میں ایک پتھر کی طرح دوبارہ واپس آ گئی. پھر آگے وہ کہتی ہیں ایز اے سی شیل دے ہیڈ ٹو کال اینڈ پک دا وارم آف می لائک اسٹکی پرلز. یہاں پہ سلویا پلیتھ اپنے آپ کو سی شیل کہتی ہیں. سی شیل وہ ہوتا ہے کہ ایک شیل ہوتا ہے جس کے اندر سمندری کیڑا رہتا ہے, اور اس شیل کو کھول کے اس کے اندر سے کیڑا بھی نکالا جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ موتی بھی ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دنیا سے ایسے محفوظ کر لیا جیسے سی شیل نے اپنے آپ کو کر رکھا ہوتا ہے, لیکن لوگ جو ہے نا ان کو چین نہیں ہے, وہ بار بار مجھے بلاتے ہیں, اور جیسے شیل کے اندر سے کیڑا نکالا جاتا ہے اسی طرح وہ میری باڈی نکالتے ہیں. جیسے کہ سی شیل کے اندر پرلز ہوتے ہیں, اس کے اندر موتی ہوتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ میرے اندر بھی کوئی موتی ہو سکتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں ڈائنگ از این آرٹ, یعنی کہ مرنا, موت ایک آرٹ ہے. لائک ایوری تھنگ ایلس, ہر طرح جیسے ہر چیز ایک آرٹ ہے اسی طرح مرنا بھی ایک آرٹ ہے. آئی ڈو اٹ ایکسیپشنلی ویل, اور میں اس کو کرنے میں ماہر ہوں. آئی ڈو اٹ سو اٹ
feels like hell, I do it so it feels real. میں اس طرح کرتی ہوں کہ مجھے جہنم کی طرح یہ بہت برا لگتا ہے، لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ مجھے بالکل بہت ریالٹی سے قریب بھی لگتا ہے. فردر لائن کے اندر وہ کہتی ہیں I guess you would say I have a cell. سیل سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا کمرہ جس کے اندر مریض کو رکھا جائے. وہ مینٹل ہاسپٹل بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ پاگل خانے میں مرنا آسان ہے. نیکسٹ لائن کے اندر کہتی ہیں It's easy enough to do it in a cell. It's easy enough to do it and stay put. It's the theatrical. وہ کہتے ہیں کہ ایک پاگل خانے کے سیل کے اندر یا ایک ہسپتال کے کمرے کے اندر مر جانا آسان ہے نسبتاً اس کے کہ ایسے مرے بندہ کے لوگوں کے درمیان میں مرے تو ایسا لگتا ہے جیسے تھیٹر چل رہا ہو. سب اپنی اپنی پرفارمنسز میں لگ جاتے ہیں، رونے پیٹنے لگ جاتے ہیں. Come back in broad daylight to the same place, the same face, the same brute, amuse Scott. فردر وہ بتاتی ہیں کہ جیسے تھیٹر کے اندر جاتے ہیں، اس میں پرفارمنس ہوتی ہے تو لوگوں کو وہ پرفارمنس بڑی اچھی لگتی ہے. پرفارمنس اچھی لگنے کے ساتھ وہ اس کے لیے پیسے بھی پے کرتے ہیں. تو مجھے دیکھنے کے لیے بھی، لوگوں کو میرے جسم کو دیکھنے کے لیے، میرے چہرے کو دیکھنے کے لیے، میری ہائٹ وغیرہ کو دیکھنے کے لیے جب وہ آتے ہیں تو انہیں مجھے بھی پیسے دینے چاہیے. A miracle that knock me out, there is a charge. یعنی کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ میں بار بار بچ جاتی ہوں، اور یہ معجزہ میں جو لوگوں کو کر کے دکھاتی ہوں جب وہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں پیسے دینے کی ضرورت ہے. For the eyeing of my scar there is a charge, for the hearing of my heart it goes, it really goes. ان لائنس کے اندر وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ میرے چہرے پہ، میری آنکھوں پہ جو لگے سکارز ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک چارج ہے. چارج سے مراد ہے اس کے لیے پیسے لگیں گے. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرے دل کی دھڑکن تو اس کے لیے بھی سیم پیسے لگیں گے. فردر وہ کہتی ہیں there is a charge, a very large charge for the word or a touch or a bit of blood. اور زیادہ، اس سے بھی زیادہ پیسے لگیں گے اگر آپ مجھ سے ایک لفظ بولنا چاہتے ہیں، مجھے چھونا چاہتے ہیں، یا پھر میرے خون کا ایک قطرہ چاہتے ہیں. بیسیکلی وہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں کہ میں بہت قیمتی ہوں، اور اگر آپ یہ ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. پیسے نہیں، چارج سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چارج کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. بیسیکلی آپ نے اس کی کوئی نہ کوئی معاوضہ یا قیمت ادا کرنی ہے. فردر وہ کہتی ہیں اور a piece of my hair، یا میرے بال کا ایک ٹکڑا، اور my cloth، یا میرے کلوتھ. سو ہر ڈاکٹر، سو ہر اینمی. اپنے ڈاکٹر کو کہتے ہیں او ہو میرے ڈاکٹر، او ہو میرا اینمی. بیسیکلی وہ یہاں پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو میرا ڈاکٹر ہے وہ مجھے بار بار بچا لیتا ہے، اور اس کے بچانے کی وجہ سے میں بچ جاتی ہوں، اور یہ ساری چیزیں جب وہ کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو چارجز پے کرنے کی ضرورت ہے. آگے فردر وہ کہتی ہیں کہ آئی ایم یور اوپس، آئی ایم یور ویلیوبل، دا پیور گولڈ بیبی. یہاں پہ وہ ڈاکٹر کو کہتی ہیں کہ او ڈاکٹر، او میرے دشمن، میں تو تمہارے لیے ایک بہت ہی قیمتی پوزیشن بن چکی ہوں، میں تمہارے لیے بہت ویلیویبل ہو چکی ہوں، میں تمہارے لیے ایک پیور گولڈ بیبی بن چکی ہوں کیونکہ تم مجھے بار بار بچا لیتے ہو. میں بار بار مرنے کی کوشش کرتی ہوں اور تم مجھے بار بار بچا لیتے ہو، تم بار بار یہ معجزہ دکھاتے ہو. فردر وہ نیکسٹ لائنس کے اندر کہتی ہیں کہ میں تو بس میلٹ ہو رہی ہوں، میں جل رہی ہوں، بھن رہی ہوں، اور جل کے میں خاک میں تبدیل ہو رہی ہوں. اور یہ مت سمجھنا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تم میرے بارے میں فکر مند، میں جانتی ہوں کہ تم میرے بارے میں کتنی فکر کرتی ہو. ڈاکٹر کو بھی کہہ رہے ہیں، ساتھ ان لوگوں کو بھی کہہ رہی ہیں جو ان کو ریڈ کر رہے ہیں، جو ان کو پڑھ رہے ہیں. فردر وہ کہتی ہیں ایش ایش، ایش ہوتی ہے راکھ. یو پوک اینڈ سٹر فلیش بون، دیر از نتھنگ دیر. وہ کہتی ہیں جس طرح میں جل رہی ہوں میں راکھ بن جاؤں گی، اور جب میں راکھ بن جاؤں گی تو تم راکھ میں جیسے ڈنڈی مار کے دیکھی جاتی ہے، یا انگلی سے راکھ کو اٹھا کے دیکھا جاتا ہے، یا اس کو ہلا کے دیکھا جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ باقی بقایا جات نہیں بچتا، اسی طرح پوئٹس کہتی ہے کہ اس کا کچھ باقی نہیں بچے گا. جو فلیش ہے، وہ بون ہے، وہ سب جل کے راکھ ہو جائیں گے اور کچھ بھی نہیں بچے گا اس کے جسم کا. A cake of soap, a wedding ring, a gold filling. اب وہ کہتی ہیں کہ تھوڑا سا صابن کا ٹکڑا، ایک ویڈنگ کی رنگ، اور ایک گولڈ فیلنگ جو ان کے دانتوں کے اندر موجود ہے. دانتوں کے اندر ان کے گولڈ موجود ہے جو کہ ایک پرائز پوزیشن ہے. تو وہ کہتی ہیں یہ ملے گا. ویڈنگ رنگ سے مراد یہ ان کی اب تک ان کی اس پوئم تک ان کی ڈیورس ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اسٹل شی از ہنگ اپ آن ہر میرج. اس کے علاوہ وہ صابن کا ذکر کرتی ہیں. پھر وہ خدا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں ہر گاڈ، ہر لوسیفر، بی اویئر، بی اویئر. یعنی کہ گاڈ اور جو شیطان ہے وہ دونوں چوکنے ہو کے بیٹھ جاؤ. آؤٹ آف دا ایش، یعنی کہ اس راکھ کے اندر سے. آئی رائز ود مائی ریڈ ہیئر، میں اٹھوں گی دوبارہ لال بالوں کے ساتھ. اینڈ آئی ایٹ مین لائک ایئر، اور میں لوگوں کو کھانا شروع کر دوں گی جیسے ہوا، لوگ انسان ہوا کھاتا ہے نا، اسی طرح میں انسانوں کو کھانے لگ جاؤں گی. بیسیکلی وہ کہتی ہیں کہ وہ واپس آئیں گی تو ڈیمن بن کے واپس آئیں گی.
یہاں پہ لٹریری ڈیوائسز کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے اندر کون سی لٹریری ڈیوائسز یوز کی گئی ہیں. اس کے اندر سملی اینافر کو یوز کیا گیا ہے. انجبمنٹ مختلف لائنوں کے اندر آپ کو ملے گی. ہائپر بول ملے گا, میٹافر ملے گا, جیسے کہ اور ایسوننس امیجری جیسی ملیں گی. اس کے علاوہ میں نے شارٹ سمری بھی دی ہوئی ہے, ویڈیو کو پاز کر کے سمری بھی پڑھ سکتے ہیں. سیم میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر اس پوئم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بیسیکلی وہ اپنی انزائٹی اور ڈپریشن دکھا رہی ہیں پوئم کی صورت کے اندر. وہ لوگوں کو بتانا چاہتی ہیں کہ وہ کس طرح موت کے مستقل قریب جا رہی ہیں. آج نہیں تو کل وہ مر جائیں گی, اور اگر وہ مر جائیں گی تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے اور بھی بہت سارے جنم ہیں, وہ دوبارہ بھی زندہ ہو سکتی ہیں, کیونکہ وہ کئی بار سوسائڈ اٹیمپٹ کر چکی ہیں, لیکن وہ مرتی نہیں ہیں, وہ پھر بچ جاتی ہیں. تو وہ اس کو بچنا کہتی ہیں, اس کو دوسرا جنم کہتی ہیں. لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر وہ سچ میں بھی مر جائیں گی تب بھی وہ ایک ڈیمن بن کے واپس آئیں گی اور بدلہ لیں گی ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو تنگ کیا ہے. اس پوئم کے اندر اتنا ہی تھا. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو کائنڈلی مجھے بتا دیں. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ لیے گا. دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.